नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के ज़िला पिंबर की तहसील सुमानी और तहसील सुमानी में इस वक्त बॉर्डर लाइन पे चाही का इलाका पटा के तक जो मेरा रेजिडेंस भी है और बिल्कुल लास्ट जो मकाम है वहाँ मैं खड़ा हूँ और बैक साइड पे आप मंज़र देख रहे हैं आबशार का। ये मेरे घर के करीब है। मेरे मेहमान राजा तनवीर अहमद जो इस वक्त डडियाल से तशरीफ़ लाए, सहसा कोटली से बिलोंग करते हैं और झंडा केस के हवाले से मारूफ हुए। इन्होंने 8 माह जेल काटी, मुकदमा चल रहा है। अब हम ये जो इस वक्त इससे पहला क्लिप जिन नाजरीन ने नहीं देखा, जिन मेरे ऑडियंस ने, वो उस क्लिप को भी देखें और भी जहां हम आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू के अंदाज में बहस मुबासा छेड़ रहे हैं और लोगों को भी दावत दे रहे हैं कि वो कमेंट सेक्शन में आएँ, इस पर बात चलाएं। अब बात करेंगे हम झंडे कि कश्मीर का असल झंडा क्या था, कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़े से पहले किस कैफियत में और उसके बाद क्या हुआ, चाइना की इंटरप्शन अब हुई, उसका भी तज़किरा करेंगे। और झंडे जो परली तरफ यानी जो जब स्टेट एक थी, यूनाइटेड थी, तब कौन सा था, वो रियासत का था या वो डोगरे का था, हुक्मरान का था। तो अगर हुक्मरान का था तो उसके घर तक रहता, स्टेट का था तो स्टेट का था। अब तकसीम हुआ तो किरण सिंह सदर भी रहे जो इंडिया के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर था, कश्मीर के नहीं, कश्मीर के हिस्से के जो इंडिया के ज़ेर कब्ज़ा। पाकिस्तान 24 अक्टूबर 1947 को एक इनकलाबी हुकूमत बनवाता है और झंडा पाकिस्तान मेड है, वो चल रहा है, उसको कश्मीर का झंडा कहा जाता है। और लोगों ने भी झंडे बनाए। राजा तनवीर साहब इस पर थोड़ी सी अपने अंदाज की गुफ्तगू करेंगे और ये भी आपका गोश गुजार करें कि हम चूँकि हमारे बहुत से लोग जो है वो अंग्रेज़ी भी जानते हैं और कुछ लोग शायद अंग्रेज़ी ही जानते हैं, कश्मीरी चूँकि उनके कई नस्लें वहाँ पैदा हुई, बढ़ गई, तो हम थोड़ा सा स्टार्ट इंग्लिश में भी लेंगे। तो आई थिंक यू शुड हैव टू स्टार्ट in English, then we can talk in Urdu and other language if possible. Then we talk in our native language also. So yes, we started about flags. Right, okay. So the previous video we made discussed mainly external dimensions of the Jammu and Kashmir conflict. Now we're trying to come towards the internal dimensions. And of course the flag is a very contentious issue, and the main reason is because there are various flags floating about throughout various different parts of Jammu and Kashmir, and it is very obvious that everybody or the majority of people cannot mobilize around one particular flag. There cannot be a consensus on any one particular flag. There are various flags in operation here, and because of that, and because of the lack of ability to derive a consensus, and given the nature of the territory and the nature of the issue of Jammu and Kashmir, I have adopted a white flag for many years. This signifies peace. It signifies the need to demilitarize this territory. It signifies neutrality, and fourthly, it also signifies that we want to create a future without any past baggage or without any bias from history. And I think that the flag that all people will derive a consensus around will be something that, as a matter of priority, that when we regain the right to rule to this territory, then as a matter of priority, there should be a form of competition where people are given the opportunity to design a flag, and those flags should be brought together as in a competition, and they should be, let's say for example, if there's 1,000 flags, then they should be narrowed down to 100, down to 10, and then finally a consensus should be reached
on what flag should be adopted. I don't think any of the previous flags or existing flags would be able to generate a consensus. Ji. I think that at the stage when united Kashmir in all over world is present, what's you can describe about that flag in Dogra Hari Singh duration? After that, we can change or we should have to change and consensus. It's a difficult problem. Yeah. What you can describe about it? The mentality of the Kashmiris or the different groups of. Yeah. I think because our people are not democratically trained, we have lived under autocracy for thousands of years, right? So people, even the system that is in place today, the occupied situation on both sides, Indian and Pakistani, No, you this can has- Chinese. as well. Coming soon. So the system of governance on both sides is still very autocratic, with a layer of democracy. But of course, democracy is not practiced here because people themselves are not democratic, not yet anyway. So with regards to the Maharaja flag, which some people describe as a Maharaja flag, some people describe as a state flag. So I would say that it was the Maharaja's choice and it was the state flag. However, because there is clearly an emerging pro-Maharaja and anti-Maharaja lobby within Jammu and Kashmir, so there's a lot of friction, a lot of arguments, and I don't think that flag is something that we can all agree on. So, yeah. नाजरीन, हमने ये अपने उन ऑडियंस के लिए बात की जो लोग अंग्रेज़ी को भी ज़रूरी समझते हैं और उन लोगों के लिए फॉर दैट पीपल मोस्टली यूरोपियंस वेस्टर्न्स इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन पर्सन्स दैट द पर्सनैलिटीज़ including journalists all over world, that English is somehow to approach them, our communication, our ideology, our culturally politics, our presence, our coming situation, the development now in our state. अब हम उर्दू में बात करते हैं नाजरीन, झंडे पे बात की कि कश्मीर में झंडा कौन सा है, कितने झंडे हैं, मकबूजा कश्मीर जो इंडियन ज़ेर कब्ज़ा है वहाँ झंडा कौन सा है, पब्लिक किसको इम्प्लीमेंट करती है. जब स्टेट मुत्तहिदा थी तो झंडा कौन सा था, हरी सिंह की हुकूमत थी, लेकिन वो झंडा हरी सिंह का ज़ाती था या स्टेट का था. इस पे हम बात को उर्दू में कर रहे हैं तो इसको आप मुख्तसर कम लफ्ज़ों में सम अप करेंगे. जी बात कीजिएगा. जी, तो ऐसा है कि मुख्तलिफ झंडे हैं जो इस वक्त वजूद में हैं, उस पार भी और इस पार भी, ठीक है. और एक बात तो वाज़ेह है कि यहाँ के जो अक्सरियती लोग हैं वो किसी एक झंडे पर मुत्तफिक नहीं हैं, ठीक है. तो हमने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने चंद सालों से हम सफ़ेद झंडा इस्तेमाल कर रहे हैं. उस सफ़ेद झंडे के इस्तेमाल के पीछे चार वाज़ेह मकासद हैं. एक तो ये है कि वो अमन की सबसे वाज़ेह निशानी है, जिसको आप बेस कहेंगे जो आपके माइंड में. जी हाँ. तो जब अमन की निशानी है तो साथ साथ दूसरे नंबर पर वो फ़ौजी इनखला की भी निशानी है. वो भी एक मैसेज है इंडिया और पाकिस्तान के लिए कि आप दोनों की वजह से, जी हाँ, आप दोनों की वजह से यहाँ पे तसादम में आप लोग चले जाएंगे तो हमारा अमन बहाल हो जाएगा. तो अमन, फ़ौजी इनखला. तीसरा गैर जानिबदारी, कि हम अगर बाहिस्द मुसलमान अगर हम पाकिस्तान की तरफदारी करेंगे तो फिर जो हिंदू और सिख हैं इस रियासत के वो इंडिया की तरफदारी क्यों ना करें. तो इस तरीके से हम जब तरफदारी करते हैं हम बेसिकली रियासत को तकसीम करने के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं, शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर. तो लिहाजा गैर जानिबदारी बहुत ज़रूरी है. कल तक इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई थी, आने वाले कल में अमेरिका और चाइना की अगर लड़ाई खुदा न खास्ता यहाँ पे हुई हमारा इस्तेमाल होता तो वो तो मुल्क तो सर्वाइव करेंगे, वो फलेंगे फूलेंगे, वो जंगें भी कर सकते हैं, वो तरक्की भी कर सकते हैं, लेकिन हम मारे जाएंगे. लिहाजा गैर जानिबदारी बहुत ज़रूरी है. और चौथी चीज़ ये है कि सफ़ेद इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जब हमारी हक़ की हुक्मरानी बहाल हो तो हम किसी एक महज़ब तरीके से एक कंपटीशन कराएं
بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہوگی کہ وہ ڈیزائن کرے. وہ ڈیزائن. ٹھیک ہے, یعنی کہ اور کوشش کریں کہ جو تاریخی طور پر جو باعث ہے, تاریخی طور پر جو طرفداری یا جو مختلف عوامل ہوئے ہیں, ہم ان کو ساتھ نہ لے جائیں, ساتھ نہ رکھیں. ہم ٹوٹلی سفید کورے کاغذ سے وہ اسٹارٹ لیں اور ایک ایسا جھنڈا ڈیزائن کریں جو مطلب سب کے لیے قابل قبول ہو. جی ناظرین, راجہ تنویر صاحب جو جھنڈے کیس کے حوالے سے معروف بھی ہوئے اور بہت بڑا ایک اذیت کا وقت انہوں نے گزارا, اب بھی فائٹ کر رہے ہیں. جھنڈا پاکستان کا باوقار طریقے سے اتارا, لیکن اس کو ایک کیس بنا کر الجھا دیا گیا. تو جھنڈے پہ ہم نے بات اس بنیاد پہ نہیں کی, وہ الگ ہے, اس کو ہم فائٹ کریں گے. یہ بات جھنڈوں بھی ہے. تو ان کا ایک اپنا ایک انہوں نے ایک ویژن دیا, ایک رائے دی. میری رائے اپنی ہے تو میری رائے اپنی ہوگی, لیکن یہاں ہم اپنی رائے عوام کے سامنے دے رہے ہیں. عوام بھی سوچے, مختلف یہ کو حتمی نہیں ہے. اور ٹھونسنے والی بات نہ ہم کریں, نہ رائے صاحب نے کی, نہ باقی لوگ کریں. یہ ہوگا, یہ ہے, یہ ڈوگرے کا ہے تو ڈوگرے سے نفرت کا مطلب جھنڈے سے نفرت, یہ بڑی کلوز نیرو تھنکنگ ہے, بڑی تنگ نظری ہے. لیکن ہم کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے. عوام کو یہ بات, ہمارا یہ میسیج ہے کہ جھنڈا وہی ہوگا جب یہ کشمیر آزاد ہو. آزاد ہونے کے بعد یعنی یہاں سے فورسز نکل جائیں تو ہماری جو اسمبلی بنے گی وہ فیصلہ کرے گی, ہم ریفرنڈم کروائیں گے. یعنی یہ ہمارا اسٹیٹ کا معاملہ ہوگا. ہمیں جھنڈا کوئی پاکستان کی فورسز, ایجنسیز, افواج یا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جھنڈا نہ پکڑوائے. جو انہوں نے بنوایا شاید ہماری نظر میں, کم از کم مرشد چودھری فضل الرحمان کی نظر میں وہ قطعی متنازع ہے اور میرے لیے وہ قابل قبول نہیں. لیکن ہم وہ ٹھونس نہیں رہے. جو لوگ اٹھا رہے ہیں ہمارے وہ عزیز ہیں, ہم انہیں برداشت کر رہے ہیں کیونکہ ہم کشمیری ہیں. اور یہ پیغام اس میں یہ ضروری ہے کہ میں جو انگلش میں کہا کہ ہمارے لوگ اس طریقے سے نہیں, وہ میں نے کیا انگلش میں, اب میں اردو میں تھوڑا سا, کہ ہمارے اندر وہ جمہوری قدریں اتنی ابھی ڈیولپ نہیں ہیں, کیونکہ ہزاروں سال سے بادشاہت کے نظام میں ہم رہے ہیں. اور عملی طور پر جو پاکستان اور انڈیا کا جو قبضہ ہے وہ بھی اسی بادشاہتی نظام کے طرز پہ ہے. یعنی کہ گویا کہ بظاہر اسمبلیز ادھر بھی بنی ہوئی ہیں, ادھر بھی بنی ہوئی ہیں, الیکشنز وغیرہ بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی لوگوں کی جو سوچ ہے وہ وہی اسی بادشاہت کے ورنہ یہاں انڈر رہنے کا. ایک باپ کے بعد بیٹا اور پوتا آج کشمیر میں نہ ہوتے تو گویا یہاں وہ بادشاہت کا جو طرز فکر ہے وہ ہم پہ غالب ہے. اچھا, تو جھنڈے کی اس میں جو مختلف جھنڈے, مثلا میں ذاتی طور پر اگر میں کہوں تو میں ان میں سے کسی جھنڈے کے اوپر مطمئن نہیں ہوں. ٹھیک ہے, ذاتی طور پر یہ صرف میری رائے ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ بھی اس پہ, لیکن میں کہتا ہوں کہ جمہوری تقاضے یہ ہیں کہ جو بھی جھنڈا استعمال کرے آپ ان کو استعمال کرنے دیں, مطلب ہے یہ ان کا حق ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ کسی ایک جھنڈے کو قابل قبول کروا سکتے ہیں سب سے, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں تک ڈوگرے کے جھنڈے کی بات ہے, دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ڈوگرے کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں, جن کے اوپر ظلم وغیرہ ہوئے ہیں. ان چیزوں کو آپ چھپا نہیں سکتے, ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, سے نہیں نکال سکتے. تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن نے بہت سارے فوائد بھی لیے ہیں اس ڈوگرا دور سے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ظاہر ہے یہ دو کیمپس موجود ہیں, ایک پرو مہاراجہ گروپ اور ایک اینٹی مہاراجہ گروپ. تو ایز اے جمہوریت کا پسند میں چاہوں گا کہ دونوں جو ہے نا ان کی رائے اپنی جگہ پر, اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کم سے کم جو ہے نا, جی ہاں, مطلب یہ مناسب نہیں ہے کہ جو پرو ڈوگرا ہے وہ اینٹی ڈوگرے کو کہے جی کہ یہ پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے, یا جو اینٹی ڈوگرا ہے وہ یہ کہے جی کہ جو ڈوگرا ہے وہ انڈیا کے لیے کام کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ٹوٹلی حقائق بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ڈی ٹریک کرتی ہیں آپ کو. جی ہاں, ڈی ٹریک کرتی ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں, جو ظلم ہوئے ہیں ماضی میں ان کو تسلیم کرتے ہوئے. جی ناظرین, ہم نے جھنڈے پہ ممکن حد تک بات کی اور انگریزی میں بھی. اساں
ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਛੋੜਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਦੌਰ 'ਚ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਦੌਰ ਮੀਨਸ ਮੁਤਹਿਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸਲਾ ਝੰਡਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ ਪੱਟੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਜੀ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰਾ ਆਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਖਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਲੋਗੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਝੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਦمی ਹਾਂ یہ میری چوائس ہے صحیح۔ میں دوسرے پر مسلط نہیں کیتا میں اسٹیٹ نے طور پر لیا میری اسٹیٹ ہے میں نو اسٹیٹ نال ہمدردی ہے میں چنڈے نال اسٹیٹ نہیں وجہ نال ہے میں ڈوگرے نال کنسرننگ نہ لیکن ایک گل کلیئر کرنا اینٹی ڈوگرا لوگاں ڈوگرا کشمیری ہے کشمیر وچ سکھ بھی ہے ڈوگرا بھی ہے باقی قوماں بھی ہے تے ڈوگرے کی اساں نفرت تے کر سکنے اس نے فعل نال اس نے جبر نال اس نے کسی زیادتی نال ڈوگرے نی نسل نال اس نفرت نہ کر سکنے وہ کشمیری ہے نہ اساں کولوں نکلنی ہے نہ اساں اسی کرنے ہیں ہاں نہیں چلو یہ بھی ایک بحث ہے کر لیا کہ جو لفظ کشمیری ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 1947 کے بعد بالخصوص اور اس تو کچھ عرصہ پہلے بھی یہ ایک سیاسی تشخص ایک سیاسی آئیڈینٹی کے طور پر ابھریا اس میں کوئی شک نہیں ہے ان مسئلہ یہ ہے کہ 47 کے بعد جڑے اس پار جموں کے لوگ ہیں اور جو لداخ کے لوگ ہیں انہیں یہ محسوس کیا اور انہوں نے کچھ جائز وجہ یہ کہ انہیں ہے جی کہ جڑی انڈیا کی گورنمنٹ ہے انہیں کھلایا پلایا نوکریاں جو وہ کشمیریاں کی دیتی ہیں تو جموں کی اور لداخ کی نظر انداز کیا یعنی کہ جڑے ہم مذہب سن انڈیا نے جموں انہوں کی نظر انداز کیا اور جڑے کشمیری مسلمان سن انہوں کی فیور دیتا لہٰذا انہوں کی جموں والے لوگوں کی اور لداخ کے لوگوں کی کشمیر میں سیاسی تشخص کی تھوڑی پرابلم ہے اور یہ پرابلم گلگت بلتستان کے اندر بھی ہے کہ گلگت بلتستان لوگوں کی 1947 کے بعد اساں کسی فریم ورک رکھیا ہی کوئی نہیں اساں کا رکھنا اساں کی پاکستانی فوج اور ایجنسیاں رکھن نہیں دیتا نہیں انہوں بھی نہیں رکھن دیتا اساں بھی نہیں رکھا کچھ اساں بھی اپنا قصور ہے لیکن اس نے باوجود میں آنا کہ ایک گلگتیاں نا رائے اچھی ہے حالا اس وقت ساری نسبت آج بھی میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ گلگت نے لوگ کشمیری گلگتی انہوں نے جائز شکایت بھی ہے لیکن انہوں نے جڑا جذبہ ہے اور جرت ہے وہ سارے آزاد کشمیر کے لوگوں نے نسبت میں تو زیادہ بہتر پایا صحیح وہ زیادہ سنجیدہ یعنی بلتستان نہ بندہ اٹھ گیا لبریشن فرنٹ اتنا چلا رہا ہے تو وہی اس ویلے ایک بڑی قوت ہے کم از کم اسٹینڈ لینے تو گویا گلگتی اساں تو زیادہ کشمیری یہ الگ بات ہے کہ حالات نے شکار ہے تو اسی طرح لداخیاں نے ویڈیوز ہیں اساں کو وہ ظلم سہ رہے ہیں تو کشمیری اس نال ہے نا کہ کشمیر ایک اسٹیٹ ہے لداخی بھی جڑا بینیفیشل ہو سن انہیں بھی سہولت ہو سی اس طرح کرگل لیں گی گلگت لیں گی اس نال اسٹیٹ نہیں یونٹی ہے یہ چیز جو نا وہ پھر جس طرح جنڈر کی گل کی ہے یہ جڑا لفظ ہے کشمیر مطلب چلو یہ چیزاں سمجھنیاں ضروری ہیں کہ جڑے لوگ کشمیری سیاسی تشخص کی قبول کرنے اور کیوں قبول کرنے وہ بھی ایک وجہ ہے اور جڑے قبول نہیں کرنے وہ بھی ایک وجہ ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جڑا اساں کی آنے والے وقت حل کرنا پسی ڈسکس بھی ہو رہا ہے ریاست کا جھنڈا کیا اسی اور ریاست کا نام کیا اسی یہ دو چیزاں یہ قابل ڈسکشن ایک لفظ سم اپ کرنے ذکر ہونا جی کشمیر الگ ہے یہ جڑا انڈین زیر قبضہ کشمیر ہے اتھے تذکرہ اتھے بھی گروپنگ ہے نا جتھے اتھے گلگت کی توڑیا نے یا ٹوٹیا حالات نے تناظر جغرافیہ سڑکاں کوئی نہیں رابطے کوئی نہیں بعد اسی ڈپلومیٹک اور انفورس کور کیتا نے اسی طرح لداخ نے بدھسٹن وہ انڈیا کو متاثر ہوئے تو مسلمان بینیفیشری ہوئے جس طرح تو ذکر کیتا وہ گراؤنڈ پر ہے اس نے بعد ذکر ہونا ہے کہ کشمیر واقع ہے تو جموں واقع ہے اس پر تھوڑی جی گل کرو سادے لوگ ہیں میں سمجھنا کہ اگر سو ریاست میں سیاسی اسٹرکچر کی اگر دیکھا جائے تو جموں اور کشمیر لازم اور ملزوم ہے ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے ایک ذکر ہے نا ایک رسمی جغرافی میں سوں گی ایک مذاق ایک ابھریا کہ ایک آسٹریلین اکیڈیمک ہے جس آزاد جموں کشمیر پر کافی کم کتاب آسٹریلین اکیڈیمک کرسٹوفر سنیڈن اس کا نام ہے کہ پھر ذرا ایزیلی نام دسو لوگ اسٹڈی کر سکیں کرسٹوفر سنیڈن اسپیلنگ کر دیو کرسٹوفر اسپیلنگ ہے CHRISTOPHER
اور سنیڈن اسپیلنگ ہے SNEDDON. اکیڈمک آسٹریلین اکیڈمک جنہیں بالخصوص اس خطے پر 2 کتابیں لکھیاں. اور چند سال پہلے یہ ہوائی جڑا ایک علاقہ ہے امریکہ کے زیر تسلط مطلب ہوائی لوگوں نے مطابق وہ زیر تسلط ہے امریکہ نا وہ ایک اسٹیٹ ہے. تو اتنا ایک کانفرنس ہوئی سی کشمیر پر. تو اتنا ایک مثال دیتی گئی ہے کہ جڑا وادی کشمیر کا ایک بندہ تھا اس کو پوچھا گیا کہ جڑا آزاد ہو سو تو مثلاً کیا یعنی کہ اگر جموں میں لوگ آزاد نہ ہونا چاہتے پھر تو اس سے ٹھیک ہے وہ نہ آزاد ہون تو اصل کی تو آزادی لبنی چاہیے. پھر اس کو پوچھا گیا کہ کشمیر سردیاں بھی برف باری ہونی ہے تو پھر کیا کر سو. اس سے کہ میں جموں آئی جسوں اسے یاد نہ رہا کہ کیا کریں. جی ہاں جی ہاں یعنی کہ یہ دو ہی لازم ملزوم ہے یہ ایک رسمی گل ہے. حالانکہ ظاہر کلچر مختلف ہے ہے لیکن کلچر پہ کوئی بات جی ہاں جی ہاں پاکستان میں 50 کلچر جی ہاں جی ہاں لینگویجز مختلف ہیں زبان مختلف ہے ٹھیک ہے بڑا ٹھیک ہے. لیکن یہ چیزاں جڑی مختصر ہے کہ کیا جھنڈا ہونا چاہیے اور ریاست میں کیا نہ ہونا چاہیے یہ چیزاں مطلب زیر بحث ہیں اور اس پر ٹینشن نہیں کرنی چاہیے. ایشو ہے کہ ڈی ملٹرائز ہے کشمیر نیوٹرل اسٹیٹ ہے اتوں فورسز آؤٹ ہوں اتنے لوگ خود نظام بنان اور آپ چلان آپ فیصلہ کر جی ہاں یہ چیزاں کامن ہیں کامن. جی ہاں ناظرین راجہ تنویر احمد میرے پاس موجود ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سماعت کی اور سیر اصل کوشش کی ہم نے. ہم کمنٹ سیکشن میں آپ کا انتظار رکھیں گے آپ کے کمنٹس کا. آپ سے آخری وقت میں اپنے کیمرہ مین ساتھی نقیب اللہ چودھری کے ساتھ میں اور میرے مہمان راجہ تنویر احمد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.